अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बाबु लैसा फीमा दून खम्सी ज़ौदिन सदक़तुन। 5 ऊँट से कम पर ज़कात नहीं है। ऊँटों का जो निसाब है ज़कात का वो 5 है। 5 से एक ऊँट भी कम हुआ तो ज़कात नहीं है। 5 पर आप पीछे तफसीलन पढ़ चुके हैं। 1 बकरी है, 10 पर 2 है, 15 पर 3 है, 20 पर 4 है, 24 तक 4 ही। 25 से फिर ऊँटों की ज़कात का जो निसाब है वो ऊँट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 25 से 35 तक 1 साल की आपने बिनते मखाज देनी है। इसी तरह आगे अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लई सफीमा दूना खमसति औसुकिम मिन तमरि सदका। 5 वसक से कम खजूरों पर ज़कात नहीं है। 5 वसक से कम खजूरों पर ज़कात नहीं है। 5 वसक खजूरें कितनी होती हैं? एक वसक में 60 सा और एक सा में 2.5 किलो। तो 5 वसक में 300 सा और 250, ढाई के हिसाब से अगर 300 को आप ज़रब देते हैं तो 750 केजी, और 40 केजी का 1 मन होता है तो मन पे डिवाइड करेंगे तो 19 मन बन जाएगा। इससे कम अगर आपकी फसल उतरती है तो उस पर ज़कात नहीं है। वलैसा फीमा दूना खम्सी अवाकिम मिनल वरिक़ि सदका। 5 से कम उकिया पर ज़कात नहीं है। 5 उकिया से कम चांदी पर ज़कात नहीं है। एक उकिया 40 दिरहम का होता है, तो 5 उकिया का मतलब 200 दिरहम, जो 52.5 तोला चांदी बनती है। इससे कम अगर आपके पास है तो उस पर ज़कात नहीं है। अब पीछे आप ये भी पढ़ चुके हैं, अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। निसाब से कम माल है तो भी ज़कात अगर कोई देना चाहता है तो ज़कात दे सकता है, वो उसको इख्तियार दिया गया है। वलैसा फीमा दूना खम्सी ज़ौदिन मिनल इबिल सदका। 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। तो यहाँ 3 किस्म के माल का जिक्र है और उसके निसाब का जिक्र है। जानवरों की ज़कात, ऊँट की एक किस्म जिक्र हुई, उसका निसाब 5 ऊँट, जिसपे 1 बकरी देनी है। इसी तरह जो चांदी है, 52.5 तोला चांदी, या उस 52.5 तोला के हिसाब से अगर आपके पास उसी वैल्यू की अगर आपके पास करेंसी के नोट मौजूद है तो 2.5% आपने ज़कात देनी है। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो आपने पढ़ी है वो है ज़मीनी पैदावार, जिसमें एक जिक्र हुई है खजूर। अगर वो 19 मन निकलती है तो फिर आपने हर फसल पर, यानी जब भी वो फसल उतरेगी, और अगर उसका जो फसल की जो पैदावार है वो 19 मन बन जाती है, इससे जायद है, तो फिर आपने ज़कात देनी है, और वो उसको उशर कहते हैं। बाबू ज़कातिल बकर, गाय की ज़कात का बयान। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंतही तो इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी इस्लाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। या आपने फरमाया वल्लदी ला इलाहा गैरुहु, कसम उस जात की जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। औ कमा हलफा, ये जिन अल्फाज के साथ आप कसम आपने खाई, आपने क्या फरमाया? मा मिन रजुलिन तकूनु लहु इबिलुन, जिसके पास ऊंट हो, औ बकरुन, या गाय है, या गन औ गनमुन, बकरियां हैं, ला युअद्दी हक्काहा, उसका हक अदा न करता हो, इल्ला उतिया बिहा यौमल क़ियामत, उसे क़यामत के दिन लाया जाएगा। अअदम मा तकूनु, पहले से ज्यादा वो जानवर बड़ा होगा, व अस्मानहु, और पहले से ज्यादा मोटा होगा। ततउहु बि अखफाफिहा, अपने खुरों के साथ मालिक को वो जानवर रोंदेगा, अपने खुर के साथ, यानी पाँव के साथ। व तंतहुहु बिकुरूनिहा, और अपने सींग से उसे मारेगा, यानी पाँव से उसे रोनता हुआ, सींग से मारता हुआ गुजर जाएगा। सारे जानवर गुजर जाएंगे। कुल्लमा जाज़त अलैहि उखराहा, जब आखिरी जानवर उसे क्रॉस करेगा, रुद्दत अलैहि ऊलाहा, पहला जानवर वापस लौटा दिया जाएगा, दोबारा फिर स्टार्ट होगा ये। और ये सिलसिला जारी रहेगा हत्ता युक़दा बैनन नास, हत्ता के लोगों के बीच फैसला कर दिया जाए। हिसाब व किताब शुरू होने तक उसके साथ यही मामला रहेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यह सिर्फ ये बात जिक्र कर दी है कि जानवर में ऊँटों पर भी ज़कात है, गाय पर भी ज़कात है, बकरी पर भी ज़कात है। अच्छा, इसमें बकरी की ज़कात का निसाब बयान हो चुका, ऊँटों की ज़कात का निसाब बयान हो चुका। गाय की निसाब की ज़कात का निसाब यहाँ जिक्र नहीं है, वो दीगर हदीसों में मौजूद है, सुनन वगैरह में, और उसमें 30 का जिक्र है। 30 अगर हो आपके, आपकी भैंसें आपके पास है, आपकी जो गाय आपके पास है, हर 30 पर तबी है, यानी 30 जब हो जाए तो एक तबी आ जाए, 1 साल का बछड़ा जो दूसरे दूसरे साल में दाखिल हो जाए, और जब 40 हो जाए तो फिर मुसिन्ना है।
باب الزکات علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکات دینا. تو ظاہر ہے اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے تو ڈبل اجر ملے گا اسے، ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ ہے. اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے ایسے رشتہ دار جو آپ کی زیر کفالت ہے، ایسے رشتہ دار جن کی کفالت آپ کی ذمہ داری میں سے، آپ کے اوپر فرائض میں سے ہے، ان کو زکات نہیں دے سکتے. اور وہ زکات دے سکتا ہے ان افراد کو جن کی کفالت، جن کے نان و نفقے کا ذمہ اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ ان کو زکات دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بیوی شوہر کو تو زکات دے سکتی ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. کیوں؟ بیوی جو گھر کی ہے، گھر کی مالکن ہے، تو اس نے گھر کے انتظام کو چلانا ہے. باہر سے جو چیزیں لا کر دینی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور بیوی کما کر لا رہی ہے. تو بیوی جو ہے اگر وہ کما کر لاتی ہے اور شوہر بیٹھ کے گھر میں کھاتا ہے تو چوڑیاں اسے پہننی چاہیے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. بیوی کی ذمہ داری، ایک عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کام کاج کرے، اور شوہر جو ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرے اس کو، کیونکہ بیوی کا لباس، بیوی کی خوراک، بیوی کے ہر معاملات یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس نے ادا کرنا ہے. شادی کی ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی ہے. بیوی ناجائز تقاضا نہ کرے اور جو شوہر ہے وہ جائز جو تقاضے وہ پورے کرے. اسی طرح آسان انداز سے گھر کے معاملات چلتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مال من نخل. ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے کھجور کے باغ کے اعتبار سے. کھجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے. وکان احب اموالی الیہ بیروحا. ان کے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین، پسندیدہ ترین جو مال تھا ان کا، وہ ان کا باغ تھا بیروحا کے نام سے. وکانت مستقبل المسجد، اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا یہ. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها، اور اس باغ کا شرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوا کرتے تھے. وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اور وہاں کا پاکیزہ طیب عمدہ پانی پیا کرتے تھے، میٹھا پانی. انس فرماتے ہیں فلما انزلت هذه الآية، جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پیاری سی چیز میں سے خرچ نہ کرو، جو تمہیں بہت ہی پسندیدہ ہے نا، اس میں سے جب تک کچھ خرچ نہ کر لو نیکی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ، ردی اور بیکار قسم کی چیزوں کی طرف قصد نہ کیا کرو. کسی کو دینا ہے تو گھٹیا چیز دے دیں آپ، اور اپنے لیے عمدہ چیز. لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جاؤ تم حق ایمان کو پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم ردی قسم کی چیزیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں پرانی ہو گئی تو نکالنا ہے جی. اللہ کی راہ میں ایسی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو دروازے پر آپ نے دیکھا کھجور کا ایک گچھا جو ہے وہ کسی نے لٹکایا ہوا ہے، اور اس میں باسی ردی قسم کی سڑی ہوئی کھجوریں لٹکی ہوئی. تو آپ نے فرمایا اگر اس کا مالک چاہتا تو عمدہ عمدہ کھجوریں بھی صدقہ کر سکتا تھا، عمدہ کھجوریں بھی خرچ کر سکتا تھا، پھر اس کو اسی کا بدلہ ملے گا، جیسا خرچ کیا ویسا ہی ملے گا. تو ہاں ایسی چیزیں جو آپ کے پاس زائد ہیں، اب آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی، خرچ کریں، منع نہیں ہے. اللہ یہ کہ ہمیشہ یہی نہ دے، ہمیشہ یہی نہ دے، اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز بھی خرچ کریں تاکہ اس مسئلے میں نیکی کا حق ادا ہو سکے. تو انہوں نے کیسے عمل کیا؟ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ نے یہ آیت میں نازل فرمایا اور یہ مجھ سے تقاضا ہے. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، اور میرے مالوں میں سب سے پسندیدہ باغ مجھے یہ میرا بیروحا باغ ہے. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے صدقہ ہو گیا. أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، میں اس کی نیکی
اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں. میں امیدوار ہوں اس کی نیکی کا اور اس کا ذخیرہ آخرت، اللہ کے ہاں ذخیرہ آخرت ہونے کا. میں چاہتا ہوں مجھے اس کا اجر ملے اور یہ نیکی آخرت میں مجھے ذخیرے کی صورت میں ملے. فضعها یا رسول اللہ تو اراک اللہ، اس کو خرچ کیجئے، رکھیے اس کو اے اللہ کے رسول، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مناسب جگہ دکھا دے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتا ہے، اللہ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ وہاں خرچ ہونا چاہیے، وہاں خرچ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ، سبحان اللہ، خوب، آپ نے فرمایا خوب، ذالک مال رابح، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے. ذالک مال رابح، یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے. وقد سمعت ما قلت، میں نے سن لیا جو تو نے کہا. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دے. ابو طلحہ کہتے ہیں افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا. فقسم ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خرچ کر دیا اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے لڑکوں کو دے دیا. بیوی اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہے، بیوی اپنے بچوں کو اس پر بھی خرچ کر سکتی ہے، کو زکات دے سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے فرائض میں سے نہیں ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے. ہاں وہ زکات میں سے دے سکتی ہے ان کو. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی زکات اور صدقات کا سب سے اول مصرف کون ہے؟ وہ آپ کے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دیجیے. اور یقیناً یہ خرچ کرنا بہت سارے فوائد کا حامل ہے. صلہ رحمی، وہ جو آج کے دور میں رشتے داریاں کٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، خاندان سکڑتے 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 بہت محدود ہو چکے ہیں. اتنا سکڑ گیا ہے خاندان کہ اب بیوی، شوہر اور بچے بس. اور اب اور بھی سکڑ رہا ہے کہ بیوی اور شوہر بھی جدا ہو گئے اور بچے بھی جدا ہو گئے. بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے، اور پھر بچوں کی ماں باپ سے، ماں باپ کی بچوں سے بھی نہیں بن رہی. نتیجہ یہ ہمارے سامنے آیا. تو ایسی صورت میں صلہ رحمی، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ رمضان جو ہے کس چیز کا درس دیتا ہے؟ کہ درس دیتا ہے حسن معاشرت کا، کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہ کر احساس اپنے اندر پیدا کریں ضرورت مندوں کا. اور یہ احساس سب سے زیادہ جب آپ کے اندر پیدا ہو گیا، یہ رشتہ داروں کے بارے میں ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور میں نفرت اور بغض اور حسد اس قدر زیادہ ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھوکا، ضرورت مند دے کر بھی خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تکلیف ہماری خوشی بن چکی ہے اور ان کی خوشی ہماری تکلیف بن چکی ہے. اس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ. ایک چار دیواری کے اندر ہم پیار و محبت کی زندگی نہیں گزار سکتے. دنیا جہاں کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، آپ کے فالوورز کی تعداد، آپ کے جو آپ کو لائک کرنے والوں کی تعداد، اور جناب آپ کے اسٹیٹس دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں ہے. گھر میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، گھر میں آپ کی کسی سے بنتی نہیں ہے. آپ کے دوستوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، گلی میں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب آپ کو آپ کے گھر میں ہی، آپ کے پڑوس میں ہی ضرورت مند نظر نہیں آتے، آپ کے رشتہ دار، آپ کی دوستیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی محبتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں، دنیا جہاں میں آپ کے دوست موجود ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. خدا رہا یہ مقدس رشتوں کو جوڑیے، ان کی حفاظت کیجیے. ہمارے مسلم معاشرے کا، ہماری اسلامی معاشرت کا، تہذیب اور تمدن اور ثقافت کا ایک بہترین پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمان خاندانوں میں منظم ہیں، خاندانی اعتبار سے بڑے مربوط ہیں. یہ رشتے، آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، جو آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، پھر آپ کی نواسیاں، آپ کی بھتیجیاں، آپ کی بھانجیاں، آپ کے بھانجے، آپ کے چچا، آپ کے تائے، یہ جو ہمارے مقدس رشتے ہیں نا، یہ غیر مسلم ترستے ہیں. انہیں نہیں پتا ان کا باپ کون ہے، انہیں نہیں پتا ان کی ماں کون ہے، انہیں نہیں پتا ان کی پھپھو، ان کی خالہ، ان کے ماموں، اور ان کی بیٹیاں، ان کی بھانجیاں، ان کی بھتیجیاں، یہ کیا بلا کا نام ہے.
किस बला का नाम है? अल्लाह हम सबको सिला रहमी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे, और कतई रहमी जो करके बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इसे हमें महफूज फरमाए। इसलिए उसूल जो है ना, उसूल, ये अकीदे का मामला है। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत, ये दीन की बुनियाद पर है। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह ऐसा बंदा जो किसी से नाराज हो इस वजह से कि इससे नाराजगी बावजूद कि मेरा रिश्तेदार है, इससे मैं इसलिए नाराज हूं कि इसका अकीदा ठीक नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये अल्लाह से दूर है, इसलिए मैं इससे दूर हो गया। मैं इससे इसलिए मोहब्बत करता हूं, मैं इससे इसलिए मोहब्बत करता हूं कि इससे अल्लाह से मोहब्बत है। ऐसे मिलेंगे आपको? बिल्कुल नहीं। इससे नफरत क्यों है? इतना करीब रिश्तेदार होकर क्यों नफरत है? इसलिए कि हमें बुलाता नहीं है, ये हमें कुछ देता नहीं है, ये हमें देता तो देना छोड़ दिया इसने। इससे मोहब्बत क्यों है? ये तो मुशरिक है परले दर्जे का, बिदअती है परले दर्जे का। क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि हमारे साथ ये ताउन करता है, इसलिए कि हमारी सियासी पार्टी का है, इसलिए कि ये फुला और ये फुला है। अलियाज़ बिल्लाह। अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा औ फित्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र में निकले इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ। सुमन सरफा, फिर वहां से वापस पलटे। फवाअद अन्नास, लोगों को नसीहत फरमाई। व अमरहुम बिस्सदाका, और आपने सदके का हुक्म दिया उन्हें। आपने फरमाया अय्युहन नास तसद्दक़ू, ऐ लोगों सदका करो। फमर अलन निसा, फिर आपका गुजर लोग औरतों पर हुआ, और आपने फरमाया या माशरन निसा तसद्दकना, ऐ औरतों की जमात सदका करो। फइन्नी उरीतुकुन्ना अक्तर अहलिन नार, मैंने तुम्हारी कसरत जहन्नम में देखी है, कसरत के साथ तुम्हें जहन्नम में देखा है। फकुलना, सब औरतों ने कहा वबिमा या ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है, क्यों? तो आपने फरमाया तुकसिरन लानत व तकफुरन अशीर, तुम लान तान ज्यादा करती हो और शोहर की नाशुक्री ज्यादा करती हो। जबान पर गाली गलौज, बद तहजीबी, बद कलामी जबान का मशगला बन चुका है, और शोहर से रोना धोना खत्म नहीं होता। ये नहीं दिया और वो नहीं दिया और वो नहीं दिया तो फुला नहीं दिया, सब कुछ मिल भी जाए, कभी नहीं मिला तो ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। ये चूंच जो बंद नहीं होती, गिले शिकवे करने से, गीबत चुगलखोरियां, ये तो है ही है। लान तान, ये ऐसी बुरी आदत है, अगर जबान पर जारी हो जाए, इसको मुंह की बवासीर कहते हैं, जो बेड़ा गर्क करके तबाह बर्बाद करके रखती है, मर्द हो या औरत, और जहन्नम में जाने के ये दो सबब है। फिर आपने फरमाया मा राई तुम नाकिसात अक्लिन व दीन, मैंने नहीं देखा अकल और दीन के एतबार से नाकिस औरत को, मैंने दीन और अकल के एतबार से, मा राइतु मिन नाकिसात अक्लिन व दीन अदहबा लिलुब्बिर रजुलिल हाजिम मिन हिदाकुन्ना, अक्लमंद इंसान की अकल को खत्म कर देती है तुम में से कोई एक, और ये किस वजह से? अकल के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी नाकिस है। बेतबार मर्द अकल के एतबार से भी कम है और दीन के एतबार से भी कम है। तो अकल के एतबार से इसलिए कि जाहिर है इसका जो दिमाग है, इसका जो हिफ्ज है, वो इतना मजबूत नहीं है जितना मर्द को है, भूल जाती है जल्दी। और दीन के एतबार से देखें, नमाजें हर महीने एक हफ्ते की छुट्टी है, नमाजें माफ है। और फिर रमजान में इसी अय्याम मखसूसा की वजह से उसने रोजे बाद में रखने, रमजान में ना रखे जितने दिन उसके मेंसेस हैं। ये क्या है? ये दीन के एतबार से वो एक कमी है जो मर्द के एतबार से। तो फिर आपने फरमाया सुम्मा सरफा फलम्मा सारा इला मंजिलिही, फिर आप वापस पलटे और जब आपने घर तशरीफ ले आए। जाअत ज़ैनब इमरात इब्न मसूद, तो आपके पास अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ज़ैनब आई। तस्तअदिनु अलैहि, आपके पास आने की इजाजत तलब की। फ़क़ीला या रसूल अल्लाह, फलम्मा सारा इला मंजिलिही, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए। जाअत ज़ैनब इमरात इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ौजा आपके पास आई। तस्तअदिनु अलैहि, और आपसे इजाजत तलब की। फ़क़ीला या रसूलल्लाह हादिही ज़ैनब, तो आपसे कहा गया अल्लाह के रसूल ये ज़ैनब आई हैं। तो आपने पूछा अय्यु ज़ियानिब, ये ज़यानिब, ज़ैनब की जमा कौन सी ज़ैनब आई? ज़ैनब तो बहुत सारी हैं। तो आपसे कहा गया इमरातु इब्न मसूद, ये अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ौजा आई हैं। काला नाम,
آپ نے جی ہاں اذنوا لہا، اسے اجازت دے دو. فاذن لہا، انہیں اجازت دے دی گئی. اور آ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک امرت الیوم بالصدقہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے. وکان عندی حلی لی، اور میرے پاس کچھ زیور ہیں، میرے پاس کچھ زیور ہے. فاردت ان اتصدق بھی، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں صدقہ کر دوں. فزعم ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود جو میرے شوہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہ وولدہ احق من تصدقت بھی علیہ، کہ وہ اور ان کی اولاد زیادہ حق رکھتی ہے کہ میں ان پر صدقہ کروں. جن پر میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں ان میں زیادہ حق ان کے شوہر اور ان کی اولاد کا ہے، تو لہذا انہیں دیا جائے. تو نبی السلام نے فرمایا صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے سچ کہا. زوجکی و ولدکی احق، تیرا شوہر اور تیری اولاد زیادہ حق رکھتی ہے من تصدقت بھی علیہم، ان کے مقابلے میں جن پر تو صدقہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جنہیں تو صدقہ دینا چاہتی ہے ان میں زیادہ حق تیرے شوہر کا اور تیری اولاد کا ہے. تو یہ بڑی نص صریح ہے. شوہر زکوٰۃ بیوی کی لے سکتا ہے، اولاد لے سکتی ہے. کیوں؟ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کی کفالت کرنا، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بھی کفالت کرے اور اپنی اولاد کی بھی کفالت کرے. تو باپ نہیں دے سکتا، ماں دے سکتی ہے، بیوی دے سکتی ہے. بچے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کفالت. لیس علی المسلم فی فرسہ صدقہ، مسلمان پر اس کے گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان کے ذمہ گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقۃ، مسلمان کے ذمہ اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے جو چیزیں آپ کے ذاتی استعمال میں ہیں، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کی گاڑی ہے، وہ آپ کے خدام ہیں، وہ آپ کے گھوڑے ہیں، آپ کی وہ سواریاں ہیں، وہ ایک گاڑی ہے، دو ہے، تین ہے، آپ کے ذاتی استعمال میں ہے، تجارت پر نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ہاں، جو اگر آپ نے کوئی گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، کوئی گاڑی رینٹ پر دی ہوئی ہے، غلام آپ کا کما کر لاتا ہے تو انکم پر ہے، وہ اس آمدن پر ہے جو آ رہی ہے. باقی ذاتی استعمال کے لیے آپ کے ایک گھر ہے، دو ہے، تین ہے، ایک گاڑی ہے، دو تین گاڑیاں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. باب الصدقۃ علی الیتامى، یتیموں پر صدقے کا بیان. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلسہ، بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، ایک دن، علی المنبر، منبر پر، وہ جلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا انی مما اخاف علیک، بے شک میں وہ چیزیں جن کا مجھے تم پر خوف ہے، من بعدی، میرے بعد، ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی خوشحالی اور اس کی آرائش، کھول دیے جائیں گے تم پر دروازے دنیا کی زیب و زینت کے اور اس کے آرائش کے، دنیا کی خوشحالی. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، اوا یاتی الخیر بالشر، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ بھئی اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وسائل بہت زیادہ دے دیے ہیں، خوشحالی اور مال و متاع اس کے پاس ہے، کیا یہ خیر کوئی شر بھی لائے گا کیا؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. فقیل لہ، تو اس شخص سے کہا گیا ما شأنک، کیا بات تھی، کیا معاملہ ہے تیرا، کیا معاملہ ہے تیرا کہ تو تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بات کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بات نہیں کر رہے. ایسا کیا پوچھ لیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاموش کر دیا تو نے؟ پھر کیا ہوا؟ فرأینا انہ ینزل علیہ، ہم نے دیکھا آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. سوال ہوا اور آپ خاموش ہو گئے. ایک وقت کا پیغمبر ایک سوال پر خاموش ہے، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار ہو رہا ہے، اللہ کے رسول. اور ہمیں معلوم نہ بھی ہو، ہم نے جواب ضرور دینا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے تھے آدھے مفتی تھے، تو لوگوں کی سنی سنائی باتیں سن کر ہم پورے مفتی ہو گئے. اب مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، سوال آیا تو جواب تو ضرور دینا ہے ہم نے. صاحب علم موجود ہو پھر بھی جواب دینے کی ضرورت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول خاموش. فمسح عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاف کیا اپنے آپ سے الرحدا پسینہ. وہی جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وہی کے ثقیل ہونے کی وجہ سے کبھی سرد موسم میں پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. تو آپ نے وہ پسینہ صاف کیا اور فرمایا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کأنہ حمیدہ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، سوال کی تعریف کی ہے کہ بہت اچھا سوال کیا ہے جس پر اللہ کی وحی اتر گئی ہے. آپ نے فرمایا انہ لا یاتی الخیر بالشر، آپ نے فرمایا اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی، اچھائی برائی پیدا نہیں کرتی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا استعمال جب بے موقع ہو جائے یا اس میں حرص اور لالچ پیدا ہو جائے تو وہ چیز پھر فساد کا سبب بن جاتی ہے، جس کی ایک مثال دی آپ نے. بے موقع استعمال یا کثرت سے استعمال، حرص اور لالچ، وہ خیر بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ شر بن جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جب شر شامل ہو جاتا ہے تو اس کی اچھائی کا جنازہ نکل جاتا ہے. آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، جو موسم بہار گھاس اگاتا ہے، جو موسم بہار ایک گھاس اگاتا ہے، یقتل او یلم، جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے. یقتل، وہ گھاس جس نے زمین کو سبزہ دار بنا دیا ہے، وہ گھاس جو موسم بہار میں اگی خوبصورت زمین کو بنا دیا، وہ کبھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے، او یلم، یا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. الا آکلۃ الخضراء، مگر وہ جانور جو ہریالی چرتا ہے، ہریالی چری پھر اکلت، اس نے وہ ہریالی کھائی. یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے، وہ جانور جس نے ہریالی چری کھایا اسے، ثم اذا امتدت، جب وہ خوب چرتا ہے، امتدت خاصرتاها، اس کی دونوں کوکیں بڑھ جاتی ہیں، دونوں کوک، دونوں اس کے پیٹ کی دونوں سائڈیں آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی اندر دبی ہوتی ہے کبھی باہر نکلی بھی ہوتی ہے، تو اس کی جو کوک ہے وہ خوب جب بھر جاتی ہیں، استقبلت عین الشمس، تو سورج کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فسلطت وبالت، اور وہ گوبر کرتا ہے، سلطت گوبر کرتا ہے، وبالت، اور وہ پیشاب کرتا ہے. اب اس نے چونکہ اس کے سامنے سبزہ ہی سبزہ ہے، پیٹ بھر گیا اس کا، بہت خوب کھایا، پیٹ خراب ہو گیا اس کا، ہاضمہ خراب ہو گیا اس کا، ضرورت سے زیادہ کھا لیا اس نے. یہ تو خیر رہے گی نا، حرص اور لالچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب دیکھا اس نے کہا سمیٹ لو جتنا آ سکتا ہے، تو وہ کھا رہا ہے، چر رہا ہے، کھائی جا رہا ہے، پیٹ خراب ہوا، سورج کی طرف کھڑا ہوا، پھر اس نے گوبر کیا، پھر اس نے پیشاب کیا. اب جب دیکھا اس نے تھوڑی سی جگہ بنی ہے، دوبارہ گھسایا اس سبزے کے اندر، وہ رتا پھر کھانا شروع کر دیا اس نے. یہ جو حرص اور لالچ ہے، جب تک اگر وہ صرف اتنا کھاتا کہ پیٹ بھر گیا اور ختم، اب چلا جائے وہ، جب دوبارہ ضرورت ہوگی تو دوبارہ کھا لے، لیکن اس نے ختم ہونے نہیں دیا، کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے. تو نقصان کیا ہوا؟ اب یہ جانور اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ جو مال ہے بڑا سرسبز شاداب ہے، بڑا میٹھا ہے، دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، کھانے میں بھی بڑا مزیدار ہے، آتے ہوئے بڑا پسند اچھا لگتا ہے، جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے. فنعم صاحب المسلم، بہت اچھا ہے وہ مسلمان، ما آتا منہ المسکین والیتیم، ایک مسلمان کا وہ مال کتنا زبردست ہے کہ جس میں سے وہ خرچ کرتا ہے ایک مسکین پر، یتیم پر، وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی دے رہا ہے، صرف خود نہیں کھاتا دوسروں کو بھی دیتا ہے، صرف لینے کی عادت نہیں دینے کی بھی عادت بناتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وہ شخص جو ناحق مال لیتا ہے، ناحق، ضرورت نہیں ہے اسے، مانگ رہا ہے، ضرورت نہیں ہے اسے، سوال کر رہا ہے. کالذی یاکل، اس کی مثال اس شخص کی طرح جو کھاتا ہے، ولا یشبع، سیر نہیں ہوتا، ویکون شہیدا علیہ یوم القیامہ، اور یہ چیز کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی بن جائے گی، یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن ببال بن جائے گا، گواہ ہوگا. اس میں سب سے خطرناک فتنہ دنیا کی محبت، مال و متاع کی محبت، حرص اور لالچ. دیکھیں اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں سے خرچ بھی کریں، اللہ کی راہ میں بھی دیں،
دوسروں کو جب مسکین یتیم فقیر نظر آئے اس کو بھی خرچ کریں، اس کو بھی خرچ کریں، اسے بھی دیں، تو یہ برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن لالچ ایسی ہے کہ جمع کرنے کی عادت ہے، جمع امالا وعدتا، سمیٹتا جا رہا ہے، جمع کرتے جا رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، تو یہ کل قیامت کے دن کنز بن جائے گا، کنز، اور کبھی گنجے سانپ کی صورت میں، کبھی جانوروں کی صورت میں، کبھی توپ کی صورت میں، اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا۔ یہ آگے حدیث میں خرچ کیجیے یتیموں پر۔ ہاں، آپ نے سوال کیا جو آپ کے پاس انکم کرائے سے آ رہی ہے اور رینٹ سے آ رہی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے یعنی سیلری ہے آپ کی، اس میں سیونگ دیکھی جائے گی، سیونگ سال بھر آپ کے پاس میکسیمم کتنی رہی ہے، تو اس پر 2.5% دینی ہے، جو آئے اور خرچ ہو گیا اس میں زکات ہی نہیں ہے۔ باب الزکاتی علی الزوج والایتام فی الحج، زکات شوہر پر اور یتیموں پر جو زیر تربیت ہے، جو زیر تربیت ہے ان پر خرچ کرنا۔ ام سلمہ فرماتی قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ، علی اجر، کیا مجھے اجر ملے گا، ان انفق علی بنی ابی سلمہ، اگر میں خرچ کروں ابو سلمہ کے بچوں پر، انما ہم بنی، وہ بچے ہیں، تو کیا ابو سلمہ کے بچوں پر میں خرچ کر لوں، انما ہم بنی، وہ میرے بچے نہیں ہیں، میری بھی اولاد ہے، ابو سلمہ کی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے، کہ میں اپنے شوہر ابو سلمہ پر اور اپنے شوہر کے بچے یعنی اپنے بچے ان پر خرچ کروں، وہ میری اولاد بھی ہے، تو آپ نے انفقی علیہم، تم ان پر خرچ کرو، فلکی اجر ما انفقتی علیہم، تجھے خرچ کا اجر ملے گا جو بھی تو ان پر خرچ کرے گی۔ تو کیا ثابت ہوا، شوہر کو زکات دیں اور اپنے بچوں کو زکات دے سکتے ہیں، لیکن کون، مرد نہیں، عورت، عورت اپنے بچوں کو زکات دے سکتی ہے، عورت اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے، عورت اپنے سسر کو زکات دے سکتی ہے، کیوں، اس لیے کہ اس کے ذمے نہیں ہے ان کی کفالت کرنا، حتیٰ کہ ایک عورت اپنے بھائی کو بھی زکات دے سکتی ہے، کیوں، اس لیے کہ بھائیوں کی کفالت عورت کے ذمے نہیں ہے۔ باب قول اللہ تعالی وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان زکات کے مسائل بیان کرتے ہوئے کس کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دیں، والغارمین وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے میں دیں، اور والغارمین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مقروض لوگوں کو بھی دیں، والغارمین مقروض لوگوں کو بھی دیں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بھی آپ خرچ کریں، تو 3 مسائل یہاں بیان ہوئے ہیں۔ رقاب سے مراد وہ غلام، چاہے وہ مکاتب ہے جو قسطوں پر آزاد ہونے کے لیے انہوں نے اپنے مالک سے جو ایگریمنٹ کر لیا، چاہے مطلق غلام ہے۔ غارمین ایسا مقروض شخص جس نے اپنی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا تھا اور قرض ادا نہیں کر پا رہا، وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، تو آپ زکات دے سکتے ہیں اس سے، بالکل۔ کبھی دوسروں پر چٹی آ جاتی ہے، تاوان آپ پر پڑ گیا، آپ نے ضمانت کے طور پر اپنا نام لکھوایا، آپ ضامن بنے اور آپ ہی پر وبال آ گیا، یہ تاوان آپ پر چڑھ گیا، تو آپ زکات لے کر یہ قرض اتار سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ بھی آ گیا، اور اللہ کی راہ میں مطلق طلب علم، دعوت و تبلیغ، یہ چیزیں بھی فی سبیل اللہ میں آئے، اور یہ باتیں احادیث سے اور اقوال صحابہ سے ثابت ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، فقیلا، تو آپ کو یہ جواب دیا گیا، منع ابن جمیل، ابن جمیل نے بھی منع کر دیا، وہ خالد بن الولید، خالد بن ولید نے بھی منع کر دیا، وہ عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب نے بھی زکات دینے سے منع کر دیا۔ آخر میں انشاءاللہ میں مائک آن کر دوں گا تو آپ سوال کر لیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب یہ شکایت کی گئی ان 3 افراد کی، تو آپ نے کیا فرمایا، ما ینقم ابن جمیل، ابن جمیل انتقام نہیں لے رہا مگر اس بات کا کہ انہ کان فقیرا فاغناہ اللہ ورسولہ، کہ اس میں فقر تھا، فقیری تھی، غربت تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے امیر بنا دیا ہے، اب شاید یہ بدلہ لے رہا ہے کہ میں پہلے غریب کیوں تھا، اب امیر ہو چکا ہوں، اب میں مال خرچ کر کے غریب دوبارہ نہیں ہونا چاہ رہا، اپنے ماضی کا انتقام لے رہا ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں وہ زکات نہیں دے رہا۔ اسے تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ وہ کل تک غریب تھا، آج امیر ہو چکا ہے، اور شکریہ یہ کہ آپ اپنے مال میں سے زکات اور صدقہ نکالیں۔ پھر آپ نے فرمایا خالد کا جو معاملہ تھا، انکم تظلمون خالدا، تم نے تو خالد پر ظلم کر دیا زکات مانگ کر، قد احتبس ادراءہ، اس نے تو وقف کر دی ہیں زراہیں،
یہ جو زریں ہوتی ہیں جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سینے پر جو پہنی جاتی ہیں، اس نے تو وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہیں. وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہتھیار اور گھوڑے بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیے ہیں. اس کا کل مال ہے ہی وقف فی سبیل اللہ، تو اس میں سے زکوٰۃ کیسے سوال کرو گے تم؟ تو جب جو مال آپ فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے مثال کے طور آپ کی ایک دکان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی ایک فیکٹری ہے، وہاں سے انکم جو ہے وہ وقف ہے فی سبیل اللہ، تو اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس مال کو وہ جو ہے ہی وقف فی سبیل اللہ، اس میں الگ سے پھر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی. تو آپ نے فرمایا خالد نے تو یہ کام کر رکھا ہے، تم نے سے زکوٰۃ کا تقاضا کر کے اچھا نہیں کیا. وَأَمَّا العباس بن عبد المطلب وعم رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے. وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور اتنا ہی، اور اتنا ہی، اور اس کے بہت سارے مطلب بیان کیے گئے ہیں، اس کے بہت سارے مطلب بیان کیے گئے ہیں. ان مطالب میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو مطلب اہل علم یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے عباس پر، یہ ان پر صدقہ ہے. وَمِثْلُهَا مَا، اور اتنا اور صدقہ ہے میری طرف سے ان پر، یعنی ان کی زکوٰۃ جتنی بنتی تھی یہ بھی ان پر صدقہ ہو گئی، اور اتنا اور میں ان پر صدقہ کرتا ہوں، ڈبل میں خود ان کو دیتا ہوں. ان کے لیے تو ڈبل دینے کے لیے ہم نے مال رکھا ہوا ہے، نہ کہ لینے کے لیے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے عباس نے تو پیش کی 2 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، پیش کی 2 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو پھر کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عباس کو مہلت دے دو، چھوڑ دو ابھی، اس سال کی زکوٰۃ اور اس جیسی اور زکوٰۃ اگلے سال یہ ڈبل ادا کر دیں گے. تو 3 مطلب ہے. پہلا مطلب کیا تھا؟ یہ زکوٰۃ جو بنتی ہے یہ بھی صدقہ، اور اتنا صدقہ اور میں دوں گا ان کو. دوسرا، یہ صدقے کے طور پر، یعنی یہ زکوٰۃ دے چکے ہیں، اتنی اور زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں، یہ زکوٰۃ دے چکے ہیں اور اتنی اور زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں، ڈبل زکوٰۃ دے چکے ہیں یہ پیش کی 1 سال کی زکوٰۃ. اور تیسرا مطلب یہ ہے جس کو اہل علم نے بیان کیا کہ یہ زکوٰۃ یعنی اس پر مہلت دے دی جائے، اگلے سال اتنی یہ اور اتنی یہ ڈبل زکوٰۃ ادا کر دیں گے، فی الوقت ان کے پاس یہ میسر نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ دیں. تو یہ تینوں مطلب جو ہے مفہوم ہوتے ہیں اور لیے جا سکتے ہیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اگر ہم دوسرا مطلب لیتے ہیں تو پیشگی زکوٰۃ یعنی وقت سے پہلے زکوٰۃ لینا اور دینا بوقت ضرورت یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، جیسے 7.5 تولہ سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے، سونا بیچنا بھی نہیں چاہتا، اور اس کو امید ہے کہ کچھ دن بعد 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پیسے اس کے پاس آ جائیں گے، تو پھر وہ جیسے ہی آتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دے. باب الاستعفاف عن المسألہ، سوال سے بچنے کا بیان. ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان ناسا من الانصار سالوا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فآتاہم، آپ نے ان کو دے دیا. ثم سالوا فآتاہم، پھر سوال کیا، آپ نے دے دیا. حتی نفد ما عنده، جب آپ کے پاس مال ختم ہوا تو آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر، میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے فلن ادخرہ عنکم، میں اس کو تم سے ذخیرہ نہیں کرتا، چھپا کر رکھتا نہیں ہوں، میں دے دیتا ہوں، نہیں ہے تو اب کہاں سے دوں. ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو سوال سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے، جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ تَعَالَى، سبحان اللہ، اور جو زور ڈال کر صبر کرتا ہے اپنے آپ کو زبردست تعالیٰ بلا کر اس کو صابر بنا ہی دیتا ہے. زبردستی یعنی جو جو صبر کا معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. تو جب بندہ صبر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زبردستی اپنے آپ کو صابر بناتا ہے، تو بالآخر اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے. وما اوتي احد عطاء، نہیں کوئی بھی شخص کچھ نوازا گیا، نہیں کوئی شخص نوازا گیا، خیرن جو بہتر ہو، وہ اوسع اور زیادہ وسعت والی چیز ہو، من الصبر، صبر سے، یعنی جس کو جو کچھ بھی ملا، جتنا وسیع اور کشادہ ملا، صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
ساری نعمتوں میں بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے وہ صبر ہے. اس سے آپ کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے, اس سے آپ کے اندر جو ہے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے, اس سے آپ کے اندر حسد ختم ہوتا ہے, صبر کر کے کہ اوپر کو نہیں دیکھنا, نیچے کو دیکھنا ہے, اور ہمیشہ اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے, اس کے جو انعامات ہے, انسان اس کا معترف رہتا ہے. تو اس سے سب سے اہم سبق ہمیں جو ملا وہ یہ ہے کہ صبر کریں. صبر اپنا ہاتھ دینے والا بنائیں, صرف لینے والا نہ بنائیں. آپ کو ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ تو شریعت نے آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ پھر آپ بقدر ضرورت سوال کریں, لیکن جب آپ کے اندر یہ چیز نہ ہو, آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو سائل ہی نہ بنے, سوال نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو موتی دینے والا پسند ہے, لینے والا پسند نہیں. باب من آتا اللہ شیئا من خیر مسالۃ من غیر مسالۃ ولا اشراف نفس, جسے اللہ تعالیٰ دے دے کچھ بغیر سوال کے, بغیر کسی ہرس کے. وفی اموال حق للسائل والمحروم, یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت عمر یقول, میں نے عمر بن خطاب سے سنا, وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی اللہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ مال دیا, آپ نے وظیفہ دیا ہمیں, یعطینی اللہ تھا, آپ نے ہمیں کچھ دیا. فاقول, تو میں نے کہا آتیہ من هو افقر الیہ منی, اے اللہ کے رسول یہ اسے دے دے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. آپ نے مجھے کچھ دیا بطور تحفے کے, بطور انعام کے, بطور عطیے کے کچھ دیا, تو میں نے کہا کسی اور کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے خود لے لو. اذا جاءک من هذا المال شیء, جب تمہارے پاس اس مال میں سے کچھ آ جائے, یعنی اس طرح جس میں تمہارا سوال نہیں تھا, جس میں تمہاری کوئی ہرس اور لالچ نہیں تھی, اس مال میں سے جب تمہارے پاس کچھ آ جائے, وانت غیر مشرف, آپ نے ہرس نہیں دکھائی, اچھل اچھل کر اسے لینے کی جستجو نہیں دکھائی, ولا سائل, نہ آپ نے سوال کیا, فخذوا, وہ لے لیجئے. وما لا, اور جو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہونے کا مطلب جس کے پیچھے آپ کی ہرس اور لالچ ہے, آپ کا سوال ہے, آپ کی طلب ہے, تو فلا تتبعوا نفسک, اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ لگائیں, پھر سوال نہ کریں. تو اس میں آپ کو کسی کی طرف سے کوئی چیز موصول ہو جاتی ہے جس میں آپ نے سوال نہیں کیا, لے لے, پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, جو مرضی کرے, سوال نہ کرے. باب من سأل الناس تکسرا, جو لوگوں سے سوال کرتا ہے کثرت کے لیے, ضرورت ہے, ضرورت پوری ہو گئی, اور اب آپ عادت بنا کر بیٹھ گئے, بھکاری بن گئے, پروفیشنل بھکاری. مسلمان, اللہ اکبر, رمضان شروع ہوا یلغار بن جاتی, اور اپنے آپ کو مصنوعی بھکاری بنا کر, اور اتنا پیسہ, یعنی یہ پورے گینگ ہے جو یہ چلا رہے ہوتے ہیں, دیہڑیوں پر ان کو مصنوعی معذور بنا کر پورے کراچی میں پھیلا دیا جاتا ہے, پورے پاکستان کا حال یہ ہے, بلکہ یہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. ایسی صورت میں خدارا ان کو دیکھ کر آنسو بہا کر دینا شروع نہ کر دیں, بلکہ آپ ضرورت مند کو تلاش کریں. ہمارے معاشرے میں بھکاری بن ختم کرنا حکومت کی بھی اور رعیہ کی ذمہ داری ہے. بھکاری بن ختم کریں, لیکن ہم تو بھکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. رمضان میں شروع ہو گیا جی, رمضان میں کیا شروع ہوا, اب روڈ رستوں پر جو ہے ویسے پورا سال وہ دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے, آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور پھر رمضان میں فٹ پاتھ پر آپ جگہ جگہ آپ نے افطار پارٹیاں شروع کر دی ہیں, شہری کے نام سے آپ نے کھانے بنا کر تقسیم کرنا شروع کر دیا. یار یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام کیا اس چیز کی تعلیم دیتا ہے آپ اس طرح کریں؟ انسان کو معاشرے میں مہذب بنایا ہے اسلام نے, اس اس عادت سے, اس عادت سے بچایا ہے جس میں وہ منگتا ہی بن جائے. آپ اس کو یہ جتنا زکوٰۃ کا اور صدقے کا پیسہ آپ نے اکٹھا کیا ہے نا, جس میں آپ جو دیگے اتار اتار کر آپ نہاریاں کھلا رہے ہیں, پائے کھلا رہے ہیں, آپ بٹن کھلا رہے ہیں, اور تشہیر ہو رہی ہے جی خوب, خدا کے لیے اس میں زکوٰۃ صدقات اکٹھے کر کے ہمارے معاشرے میں جو ضرورت مند ہیں عزت نفس کے ساتھ ساتھ, ہاں ان کے لیے آپ مستقل ایک راشن کا انتظام کر دیں, اور دوسری یہ کہ آپ لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں. آج اگر آپ نے 1,00,000 میں سے 10,000 افراد کو, لاکھ کو آپ نہ کھلائیں, سحری نہ دیں آپ, لیکن اس میں سے 10,000 افراد کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں, 90,000 باقی رہ گئے. اور ہر سال 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد وہ جو لاکھ افراد جن کو آپ فٹ باتھ پر بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں, آپ سحریاں تقسیم کر رہے ہیں, 10 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. اور جو کام آپ کر رہے ہیں 100 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا. یہ
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بہترین تحفہ کسی کو اگر آپ دینا چاہیں نا, دودھ والا جانور ہے, اس میں کیا ہو گیا, آپ نے فیکٹری دے دی اس کو, دودھ بھی ہے, لسی بھی ہے, گھی بھی ہے, جانور بھی بڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں. یہ چیز حکومت وہ بھی لنگر کھانے کھول رہی ہے, آؤ بھی کھاؤ یہاں پر, اور یہ سب نے یہی سلسلہ شروع کر دیا. ما یزال الرجل یسأل الناس, جو شخص لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے, حتی یاتی یوم القیامہ, قیامت کے دن آئے گا, لیس فی وجہہ مزعۃ لحم, چہرے میں گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا, ہڈی کا ڈھانچہ بن کر آیا ہوگا. یہ وضاحت, اس کی یہ شکل اس بات پر دال ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھکاری تھا. تو قوم کو بھکاری نہ بنائیں, بھکاری پن ختم کریں, بھکاری پن ختم کریں, عزت نفس کے ساتھ اس کے معیشت کے معاملے کو جاری کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منظم سیٹ اپ دیا ہے تو سیٹ اپ کے اندر آپ لوگوں کو کاروبار مہیا کریں. باب قول اللہ تعالیٰ لا یسألون الناس الہافا, لوگوں سے سوال مت کرو چمٹ کر. وکم الغنا, غنا کتنی ہوتی ہے, ایک آدمی کے پاس کتنا ہو کہ اسے غنی کہہ سکتے ہیں, کتنا ہو کہ اسے غنی کہہ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان, لیس المسکین الذی تردہ الاکلۃ والأکلۃ, مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لقمہ یا دو لقمے لوٹا دیں. آپ نے 2 روپے دیا, آپ نے 10 روپے دیا, آپ نے ایک روٹی دے دی, ایک کیلا دے دیا اور وہ جا رہا ہے. ولکن المسکین الذی لیس لہ غنی, مسکین تو وہ ہے جس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی, وہ بیچارہ بے پرواہی کی زندگی نہیں گزار سکتا, وہ محتاج ہے. ویستحیی, اور وہ شرماتا ہے کہ لوگوں سے سوال کرے, ضرورت مند بھی ہے, اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, اتنا نہیں ہے اس کے پاس کی ضرورت پوری ہو, اور اسے ایک کھجور نہیں چاہیے, اسے روٹی اور سالن نہیں چاہیے. وہ شرماتا ہے کہ اس کے گھر پر آپ سالن اور روٹی دے کر چلے جائیں. وہ شرماتا ہے کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس کو بیچ کر وہ وہاں بیٹھ کر کھانا کھائے. اسے کیا چاہیے, اسے اس کا کاروبار دے دیں, اسے کوئی نوکری دے دیں, اسے خود کفیل بنا دیں, اس کے ایک مستقل عزت نفس کے ساتھ کوئی کھانے پینے کا ایسا انتظام جو راشن کی صورت میں ہے, یا پھر اسے کوئی ایسا کام دے دیں جس سے اس کی اپنی انکم شروع ہو جائے, عزت نفس اس کی قائم رہے. یا پھر آپ نے لا یسأل الناس الہافا, مسکین کہ وہ جو چمٹ کر سوال نہیں کرتا, پیچھے پڑ جائے آپ کے, اور پھر جب تک آپ کچھ دے نا وہ جائے نا, یہ مسکین نہیں ہو سکتا, یہ پروفیشنل بھکاری ہو سکتا ہے. وہ آگے سے بھی آئے گا, پیچھے سے بھی آئے گا, دروازہ بھی کھولے گا, دروازہ توڑے گا بھی, دروازہ بجائے گا بھی, قمیض بھی پکڑے گا, بازو بھی پکڑے گا, کھینچتا رہے گا جب تک کچھ دے نہ دیں. تو یہ بھکاری ہے پروفیشنل. مسکین حقیقت میں وہ سفید پوش لوگ جو عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں ہیں, ضرورت پوری نہیں ہو رہی لیکن اس کا سوال بھی نہیں کر رہے. یا سبہم الجاہل اغنیاء, لا علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں, حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے, بلکہ انہیں حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کیا جائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان لیں یا خدا احدکم حبلہ, تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی پکڑے, ثم یغدو, پھر وہ جائے, آسبو قال الی الجبل, ایک پہاڑ کی طرف, جنگل کی طرف جاتا ہے, فیحتطیبا, وہاں سے وہ لکڑیاں کاٹتا ہے, فیبیع, پھر ان لکڑیوں کو بیچتا ہے, فیاکل, وہ کھاتا ہے, ویتصدق, صدقہ کرتا ہے, خیر اللہ من یسأل الناس, یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. یعنی محنت کر کے کما کر کھا لیں, یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ بھکاری بن کر لوگوں سے سوال کریں. تو آپ انتظام کر دیں نا اس کے نوکری کا, آپ انتظام کر دیں اس کی کسی کام کا, تو پھر کیا ہوگا, وہ خود بھی محنت کر کے کھائے گا, کمائے گا, اور صدقہ بھی کرے گا. تو ایک تو زکوٰۃ لینے والوں میں کمی ہو گئی, اور نمبر 2 دینے والوں میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے اسلام کی دور اندیشی. ہم تو لوگوں کو کام چور بنا رہے ہیں کہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, آئیں کھائیں, ناشتہ کریں, دوپہر کا کھانا کھائیں, رات کا کھانا کھائیں, فیملی کے لیے لے جائیں, نہ کام کریں بلکہ ہر حرام بن کر بیٹھ جائیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دسترخوان لگے ہوئے ساری جگہ. الیاذ باللہ, سستی شہرت کے لیے, خدارا سستی شہرت کے لیے ایسے کام نہ کریں جس میں ہماری مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ کام چور کے طور پر متعارف ہے. مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ کام نہ کرنے والے کی صورت میں ہو. مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ وہ بغیر کما کر کھانے کے عادی بن جائے. ایسا ہی شہرت پیدا نہ کریں مسلمانوں کی. خود کفیل بنایا انہیں, ان کے اندر یہ شرم و حیا پیدا کر دیں کہ اس طرح نہیں کھایا جاتا, اس طرح ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے.
اللہ محفوظ فرمائے. اور پھر افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. اللہ محفوظ رکھیں. تو اسی پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب جی آپ سوال کریں، کیا سوالات ہیں آپ کے؟ مدارس کے تعلق سے ایک پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ یہ محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ زکوٰۃ لے کر اکٹھی کر کے کس کو کھلا رہے ہیں؟ آپ زکوٰۃ اکٹھی کر کے کھلا رہے ہیں فقراء اور مساکین، ایسے جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے ہیں، جو چلتے ہوئے ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس بات کی ضرورت مند ہے کہ ان کو ہمیشہ دیا جاتا رہے، اور وہ مشرک، بدعتی، زانی، شرابی، کچھ بھی ہو، بے نمازی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. مدارس اور مساجد میں اس وقت پڑھنے والے اکثر بچے فقراء اور مساکین ہیں. مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے، یہ ہے. حکومت بھی کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ جو بقرہ عید میں مدارس کی ایک سب سے بڑی سپورٹ ہوتی تھی کھالے، اس کے ساتھ کیا حشر کیا وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پھر غیر جو ملکی ہے وہاں سے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے اہل خیر حضرات تعاون بھیجتے تھے، پابندی لگا دی. اور یہاں نظام ایسا وہ سخت کر دیا کہ ان کی نگرانی کون دے رہا ہے ان کو؟ جی صرف یہ مقصد ہے کہ مدارس کا یہ جو معاملہ ہے جو حکومت نہیں چلاتی، مساجد اور مدارس وہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے چل رہے ہوتے، ایسی گرفت کر دو کہ مدارس کا جو سلسلہ ہے، آمدن ہے، وہ بند ہو جائے اور مدارس بند ہو جائے. دعوت و دین، دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا آج کے دور میں اگر کوئی کام ہے، دین کا سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے، اور جو سب سے بڑا جہاد اگر کوئی کر رہے ہیں تو یہ مدارس. ان فتنہ پرور لوگ جو مدارس کے حوالے سے یہ زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی اپنے دکانیں بند ہوگی. اگر مدارس کو جاتا ہے تو ان کی دکانیں بند ہوتی، مدارس سے بند کرتے تو ان کی دکانیں کھلتی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، کبھی یہ کام کر لیا، کبھی وہ کام کر لیا، کبھی یہ کام کر لیا، یہ رفائی سارے کام آپ کریں زکوٰۃ سے، لیکن جب مدارس کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ مدارس حقدار نہیں ہے، مدارس حقدار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چبھن ہوتی ہے کہ یہاں سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں سے دین کا تحفظ ہے، یہاں کتاب و سنت کا دفاع ہوتا ہے، صحیح تبلیغ ہوتی ہے، شرک اور جو فتنے ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے. ان کی اپنی منمانیاں جو ہے، ان کی سیاست، وہاں سے صحیح معنوں میں یہ تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ان کی دکانیں، ان پر ضرب لگ رہی ہوتی ہے، ان کا دفاع نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور یہاں سے سلسلہ بند کرا کر ہی ان کی دکان چل سکتی ہے. تو پھر یہ اپنی توپو کا رخ مدارس کی طرف یوں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہمارے تجار کو سمجھ دے. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.